आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से SKICC श्रीनगर में जिला इलेक्शन अफसरों और डिप्टी जिला इलेक्शन अफसरों के वर्कशॉप का एहतमाम। सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तहकीकाती, गिरफ्तारी और जायदाद मुंसलिक करने के इख्तियारात को रखा बरकरार। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक दिए गए 2 अरब 2 करोड़ और 79 लाख टीके। और कौम आज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम को कर रहे हैं उनकी 7वीं बरसी पर याद। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज SKICC श्रीनगर में कश्मीर डिवीजन के सभी जिला इलेक्शन अफसरान और डिप्टी जिला इलेक्शन अफसरान के लिए एक वर्कशॉप का एहतमाम किया, जिस दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और VVPAT की पहली सतह की चेकिंग अमल में लाई गई। वर्कशॉप की सदारत डायरेक्टर EVM ECIS सुंदर राजन ने की, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दीगर कई सरकर्दा ओहदेदारों ने भी इस मौके पर मौजूद थे। वर्कशॉप के दौरान EVMS और VVPATs के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तशनीद की गई और वर्कशॉप में शरीक ओहदेदारों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कामकाज और इनसे मुतल्लिक दीगर मसाइल के हवाले से जानकारी दी गई। कश्मीर डिवीजन के सभी डिप्टी कमिश्नरों, जो कि अपने अपने मुतल्लिका अजला के इलेक्शन अफसरान भी हैं, ने इस वर्कशॉप में शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तहकीकात, गिरफ्तारी और जायदाद मुंसलिक करने के इख्तियारात को इंसदादी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत बरकरार रखते हुए कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अफसरान के लिए ये लाजमी नहीं है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हुए शख्स को बवक्त गिरफ्तारी हिरासत में लिए जाने की वजह बताए। मज़कूरा एक्ट के कई शिकों के आईनी वजावाज को चैलेंज करने वाले अर्जदाश्तों की सुनवाई करते हुए अदालत उज़्मा के बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए पहले से तय शराइत को बहाल रखा। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के एहलकार पुलिस एहलकार नहीं है, लिहाजा उनकी जानिब से रिकॉर्ड किए गए बयान पर दफा 20(3) का इतलाक नहीं होता। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक कोविड के 202 करोड़ 79 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह सरेदस्त 98.47% है। पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा अफराद रोबे सेहत हुए हैं। इस तरह सेहत याब होने वाले अफराद की कुल तादाद 4 करोड़ 32 लाख 67,571 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 18,000 से ज्यादा नए मामला दर्ज किए गए हैं। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद 1,45,026 है। जेर इलाज मरीजों की कुल तादाद मामलात के 0.33% है। जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की योमिया शरह 4.31%, जबकि हफ्तावारी शरह 4.57% है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 57 लोगों की मौत वाक़ा हुई। अब तक 87 करोड़ 36 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोली ने आज मुहर्रम हराम की मुनासबत से बडगाम के मागाम इलाके का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मुहर्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मरकजी इमाम बाड़ा मागाम में डिविजनल कमिश्नर ने लोगों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात सुने और अफसरान को हिदायत दी कि वो इन मसाइल की तरफ तरजीही तौर तवज्जो दे। इनके हमरा डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज मथुरा मासूम भी थी। PK पोली ने बाद में बडगाम का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को सड़कों की तजदीद व मरम्मत फौरी तौर अमल में लाने की हिदायत दी, ताकि अज़ादारों को मुहर्रम जुलूसों के दौरान मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने अज़ादारों के लिए ट्रैफिक प्लान मुरतब करने और स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत करने की हिदायत दी। बाद में डिविजनल कमिश्नर ने श्रीनगर के जड़ीब इलाके का भी दौरा किया और यहाँ पर भी मुहर्रम हराम के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने यहाँ पर इमामबाड़ा के दौरे के दौरान मकामी लोगों के साथ उन्हें दरपेश मसाइल के बारे में बात की और मुतल्लिका हुकाम को इन मसाइल के फौरी हल की खातिर हिदायत जारी की। उन्होंने इमाम बारगाह जड़ीबल में महकमे सयाहत की जानिब से दस्त लिए गए कामों की फौरी तकमील की भी हिदायत दी। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम यासीन ने मुहर्रम हराम के सिलसिले में बडगाम के जिला इंतजामिया से तमाम तर जरूरी इकदाम करने का मुतालबा किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मुहर्रम हराम की तकरीबात के दौरान मुतल्लिका इलाकों में बिला खलल बिजली सप्लाई, पीने का पानी मुहैया रखे जाने के साथ साथ सफाई सुथराई की एक मुहिम भी चलाई जानी चाहिए।
سابق صدر جمہوریہ بھارت رتن ڈاکٹر APJ عبد الکلام، جنہیں عرف عام میں میزائل مین آف انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے، کی آج 7ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر کلام کی برسی کے سلسلے میں آج ملک بھر میں کئی تقاریب کا اہتمام کیا گیا، جس دوران انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے ملک کے تئیں ان کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ڈاکٹر عبد الکلام کو خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی بھارت کو مضبوط بنانے کے لیے وقف کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے علم اور سادگی سے ڈاکٹر کلام نے ملک کے نوجوانوں پر گہرے نقوش چھوڑے اور ان کی فکر ہمیشہ ملک کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ مرکزی وزیر تعلیم ہرش وردھن نے کہا کہ ڈاکٹر کلام علم، سادگی اور عظیم فکر کے مجسمے تھے، جنہوں نے ملک کو خود انحصار بنانے کے لیے قابل فخر کام کیا ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی میزائل مین آف انڈیا سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر APJ عبد الکلام آزاد کو ان کی 7ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کلام سادگی، انسان دوستی اور دانشمندی کا مجسمہ تھے۔ انہوں نے بے غرض ہو کر ملک و قوم کے بے لوث خدمت کی۔ منوج سنہا نے کہا کہ ان کے بیش قیمتی افکار و تعلیمات ہمیں ہر وقت حوصلہ دیتی ہے۔ سری نگر جموں کمی شہرہ پر آج صبح تیز بارشوں کی وجہ سے کیفیٹیریا موڑ رامبن میں پتھر اور پسیاں گرانے کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت 10 گھنٹوں تک معطل رہی، جس کی وجہ سے بالتل سے درشن سے لوٹ کر آ رہے 3880 یاتریوں کو میر بازار قاضی گنڈ میں ٹھہرایا گیا، جبکہ جموں سے آج صبح بالتل اور پہلگام کے لیے روانہ ہوئے 1047 امرناتھ یاتریوں کو چندرکوٹ میں روکا گیا۔ آج دوپہر کو موسم میں آئی بہتری کے ساتھ ہی سڑک صاف کرنے والے عملے نے ملبے کو ہٹا کر شہرہ پر آمد و رفت کو بحال کیا، جس کے بعد چندرکوٹ میں دھرماندہ یاتریوں کو وادی کی طرف جبکہ قاضی گنڈ اور میر بازار میں روکے گئے یاتریوں کو جموں کی طرف جانے کی اجازت دی گئی۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کی جانب سے آج بیگ پورہ اونتی پورہ میں ایک عوامی اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے کے سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی صدر الطاف بخاری نے کہا کہ مختلف سیاسی پارٹیوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو اپنے مفادات کی خاطر استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کا بنیادی مقصد یہاں کے عوام کی خدمت کرنا ہے۔ اجتماع سے پارٹی کے دیگر کئی لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ کشمیر یونیورسٹی کے فوڈ سائنس اور ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آج سے فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انٹرفیس عنوان کے تحت 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس شروع ہوئی۔ کانفرنس کا افتتاح کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے کیا۔ اپنے افتتاحی خطبے میں پروفیسر نیلوفر خان نے کہا کہ اس طرح کی کانفرنسز نوجوان طلباء اور ریسرچ اسکالروں کو خیالات سانجھا اور دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں کے تجربے سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ڈین ایکیڈمک افیئرز پروفیسر فاروق مسعودی، جو کہ کانفرنس میں مہمان زیویکار کی حیثیت سے شریک تھے، نے کہا کہ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد فوڈ سائنس کے بدلتے تقاضوں کو سمجھنے اور قومی و بین الاقوامی سطح پر اس شعبے میں شراکت داری پیدا کرنا ہے۔ کانفرنس کے دوران ڈین ریسرچ پروفیسر ارشاد ناگچو اور یونیورسٹی کے رجسٹرار ڈاکٹر نثار احمد میر نے بھی خطاب کیا۔ وزارت بجلی نے NHPC اور KPDCL کے اشتراک سے آج ٹاؤن ہال ہاجن بانڈی پورہ میں آزادی کے امرت مہوتسو کے ایک حصے کے طور بجلی مہوتسو کا اہتمام کیا۔ اس مہوتسو کا مقصد UT اور مرکزی حکومت کے اشتراک سے بجلی کے شعبے میں حاصل کی گئی حصولیابیوں کو اجاگر کرنا ہے۔ اس مہوتسو کا افتتاح DDC چیئرپرسن بانڈی پورہ عبدالغنی بٹ نے کیا، جبکہ اس میں مرکزی وزارت بجلی اور KPDCL کے سرکردہ عہدیداروں کے علاوہ ضلع انتظامیہ کے کئی افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر DDC چیئرپرسن نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت محکمہ بجلی میں نئی جدت پیدا کرنے کی غرض سے قابل قدر کام کر رہی ہے۔ اننت ناگ میں بھی آزادی کا امرت مہوتسو کی ایک کڑی کے بطور وومنس کالج کے KPDCL کی جانب سے اجول بھارت اجول بھوشیہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح DDC چیئرپرسن محمد یوسف گورسی نے کیا۔ پروگرام میں NHPC کے نوڈل افسر، وومنس کالج اننت ناگ کے پرنسپل اور ADDC اننت ناگ نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر بجلی کے شعبے میں پچھلے 8 سال کی حصولیابیوں سے متعلق ایک ڈاکیومنٹری بھی پیش کی گئی۔
اننتناگ ضلع کے گولان گلی نامی دور دراز علاقے کے لوگوں میں اس وقت زبردست خوشی اور مسرت پیدا ہوئی جب ملک کی آزادی کے بعد پہلی مرتبہ انہیں بجلی سپلائی فراہم کی گئی۔ علاقے کے لوگوں نے یوٹی انتظامیہ کی جانب سے انہیں بجلی سپلائی فراہم کرنے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ڈی ڈی نیوز کو بتایا کہ اس سے قبل وہ محض دیے جلا کر گزارا کرتے تھے اور بجلی کی فراہمی یقینی بنا کر یوٹی انتظامیہ نے ان کے دیرینہ خواب کو پورا کر دیا۔ ایگزیکٹو انجینئر ماسٹر پلان ڈویژن سری نگر اطلاع دیتے ہیں کہ محکمے کو بابڈیم روڈ پر 450 mm واٹر سپلائی مین پائپ لائن کی ضروری مرمت مطلوب ہے، جس کے پیش نظر 30 جولائی 2022 بروز ہفتہ شام 4 بجے سے 31 جولائی 2022 بروز اتوار شام 4 بجے تک مندرجہ ذیل علاقے جات میں پانی کی فراہمی متاثر رہے گی، جس کے لیے محکمہ معذرت خواہ ہے۔ صارفین کرام سے استدعا ہے کہ وہ قبل ازیں پانی کا مناسب ذخیرہ کر کے رکھے۔ جن علاقوں میں پانی کی سپلائی متاثر رہے گا ان میں بابڈیم، زینا کدل، خانیار، بوہری کدل، حول، مدین صاحب، سکھ باغ، لال بازار، باغوان پورا، اندرون نوشہرہ وغیرہ شامل ہے۔ پانی کی اشد ضرورت پڑنے کی صورت میں محکمے کے ٹیلی فون نمبرات 2477-207 اور 2452-047 پر رابطہ قائم کریں۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید عظیم متو آج کارپوریشن کے مختلف عہدیداروں کے ہمراہ صنعت نگر سری نگر کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے علاقے کے کئی وفود کے ساتھ ملاقات کی۔ وفود نے اس دوران علاقے کے لوگوں کو درپیش مختلف نوعیت کے مسائل میئر کی دانست میں لائے۔ میئر نے ہاؤسنگ کالونی سری نگر میں قائم مندر کا بھی دورہ کیا اور وہاں پر متعلقین کو مندر کے گرد و نواح میں صفائی ستھرائی عمل میں لانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے صنعت نگر بنڈ کی تجدید و مرمت کے لیے جوائنٹ کمشنر ورکس کو ضروری منصوبہ تیار کرنے کی بھی ہدایت دی تاکہ اس پر فوری طور کام شروع کیا جا سکے۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت کے سلسلے میں وادی بر کی زیارت گاہوں، خانقاہوں، بکاجات اور مساجد میں روح پرور تقریبات کا انعقاد ہوا، جہاں کثیر تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی، جہاں نماز پنجگانہ پر عقیدت مند موئے پاک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب ہوئے۔ اس موقع پر ملک و قوم کی خوشحالی اور امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ ایسی روح پرور تقریب آثار شریف جناب صاحب صبرا میں بھی منعقد ہوئی، جہاں زائرین کی ایک اچھی خاصی تعداد نے حاضری دے کر تبرکات کی زیارت کی۔ اسی مناسبت سے آثار شریف شہری کلاش پورہ میں بھی زائرین کی ایک بڑی تعداد نماز پنجگانہ میں موئے پاک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب ہوئے۔ نماز ظہر سے قبل میر وائز ریاض احمد حمدانی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت پاک پر روشنی ڈالی۔ شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آثار شریف لال بازار میں بھی ایک روح پرور تقریب منعقد ہوئی، جہاں کثیر تعداد میں عقیدت مند موئے پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب ہوئے۔ سونمرگ کے یاتری نواس میں آج جموں کشمیر وومنز ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی جانب سے 10 روزہ نمائش کا افتتاح کیا گیا۔ نمائش کا افتتاح سماجی بہبود محکمے کے کمشنر سیکرٹری شیتل نندا نے کیا۔ انہوں نے اس موقع پر نمائش میں قائم کیے گئے اسٹالوں کا دورہ کر کے کارپوریشن کی جانب سے اس طرح کی نمائشوں کا اہتمام کرنے پر اس کی سراہنا کی۔ نمائش میں مختلف سیلف ہیلپ گروپ کے ساتھ وابستہ 80 خواتین نے اسٹال قائم کیے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران آسمان ابرآلود رہنے کے ساتھ ساتھ ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کشر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔